ہوंगी। जर्जिस को बचाने के लिए कुछ बदबख्तों ने क्या किया, हमारे अहले सुन्नत के आलिम मौलाना मोहम्मद दाऊद फारूकी नक्शबंदी अलैहि रहमा, इंतकाल हो चुका है, उनकी किताब मेरे पास ओरिजिनल मौजूद है। मैं इस पर इंशाल्लाह पूरा सेशन लूंगा, इसलिए अभी मैं सारी किताबें नहीं दिखा रहा हूँ। सीरत गौसे पाक नाम की कितनी किताबें, सारी किताबें मैंने जमा की है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी किताबें मैं दिखाऊंगा। उसमें एक किताब है हजरत मौलाना मोहम्मद दाऊद फारूकी नक्शबंदी अलैहि रहमा की, पाकिस्तान के आलिम है, इंतकाल हो चुका है। उनकी किताब का फ्रंट पेज का अक्स लिया, स्कैन किया और अपनी तरफ से उस सफ़े पर दूसरी वही इबारत जो जर्जिस ने बोला उसको थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके उसको पोस्ट चिपका के कटिंग पेस्ट करके नेट पे डाल दिया। कहा देखो साहब ये किताब में लिखा। फारूक रजवी को किताब ही नहीं मिल रही अब तक। हमने कहा अच्छा चलो भाई, ये तो हमें पता है कि तुम शर्म और गैरत से आरी लोग हो, तुम्हारी मुनाफिकत के तो वो हाल है कि अगर अब्दुल्ला इब्न उबई आज आ जाए ना, इनकी मुनाफिकत देख के इनको उस्ताद बोल दे, वो शर्मिंदा हो जाए। कहा कि इतनी मुनाफिकत तो मुझ में भी नहीं थी जो तुम इतने आगे निकल गए, इतना धोखा देते हो। चलो तुम्हारे पास किताब है ना, तुमने इंटरनेट पे डाली ना, और मैं उस खबीस का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो जो डालने वाले हैं वो चूजे है, ये नन्हे मुन्ने चूजे है। जर्जिस ने नहीं किया, मैं वाजे कर दूं। जर्जिस को बचाने के लिए, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जमात में कोई गैरतमंद ऐसा कोई अहले हदीस नहीं कि जो जर्जिस का गिरेबान पकड़ के कहे कि किताब दिखा दे, ये नहीं कहा जा रहा है। उसको बचाने के लिए ये खुद झूठ करने पे तामादा हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि वो मोहम्मद दाऊद फारूकी नक्शबंदी की किताब में अपनी तरफ से एक पेज जोड़ दिया, जबकि उनकी असली किताब मेरे पास मौजूद है और आज भी पाकिस्तान में उनकी किताब मिलती है। उस सफ़े पे तो छोड़िए, पूरी किताब में वो इबारत कहीं नहीं है। पुराने एडिशन भी मौजूद है और नए एडिशन भी मौजूद है। मैं कहता हूँ चलो तुम्हारे पास किताब है, तभी तो तुमने उसको स्कैन करके उसका डाला है ना, तभी डाला है ना तुमने। भाई ये किताब होंगी तभी डाली जाएंगी ना, ये किताब नहीं होंगी तो कैसे डालेंगे? या तो फिर टाइप करके डालेंगे, तो फिर तो झूठ हो गया वो सीधा सीधा। किताब आपने स्कैन करके डाली, तो स्कैन करके नेट पे किताब आपका डाल के दिखाना इस बात की दलील है कि असल किताब आपके पास मौजूद है। क्योंकि जो पीडीएफ किताब भी बनती है वो असल से ही बनती है, असल से ही फोटो लेकर या स्कैन करके उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके उसको नेट पे डाला जाता है। आपके पास असल है तो चलो ऐसा करो, वो किताब जो तुमने डाली है वही मुझे दिखा दो, 1 लाख रुपए तुम्हें नगद इनाम दूंगा। चलो पैसों की लालच में आ जाओ तुम, बेघर तो वैसे नहीं आ रहे। तो आज तो ये कैमरे पर इंटरनेट पे बोल रहा हूँ ना मैं, यूट्यूब पर जाएंगी ना ये तकरीर तो लाखों लोग सुनेंगे ना, गवाह हो गए ना, जितने लोग सुनेंगे वो इस बात के गवाह हो गए ना कि फारूक रजवी ने कहा कि 1 लाख रुपया नगद इनाम दूंगा। तो अब इस चीज से तो मैं मुकर सकता, अब मुकरूंगा तो फिर कल मिंबर पे बैठने लायक बचूंगा। हमारी जमात वैसी थोड़ी है कि जर्जिए से बलात्कारी को भी बर्दाश्त करके बिठा ले। अरे खुदा ना खास्ता करके मेरा झूठ हो जाए तो कल मेरे अपने उलमा मुझे मिंबर पे नहीं बैठने देंगे। हमारी जमात का तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरी बात ये लाइव हो रही है ना, अब ये रिकॉर्ड हो गई, आप लोग सुन रहे तो गवाह हो गए। तो अब अगर कोई किताब दिखाए और फिर उसकी वीडियो बने और फिर मैं वहाँ इनकार करूँ कि नहीं पैसा नहीं देता, रुसवा हो जाऊँगा ना। तकरीरों में अब लोग बुलाना छोड़ देंगे ना कि फारूक रजवी झूठा है, बल्कि मेरी जमात के उलमा मुझे जूते भी मारेंगे, फतवे भी लगाएंगे, कहेंगे तेरी वजह से सुन्नी बदनाम हो गए। अब जब उन्होंने किताब दिखा दी तो पैसा क्यों नहीं देता? तो मैं आज चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे पास किताब मौजूद है। मौलवी जर्जिस तेरे पास है ना किताब, तू कह रहा है ना मैं पाकिस्तान से लाया, तू दिखा दे। तेरे वो नन्हे मुन्ने नौज़ायदा बच्चे दिखा दे। उन नौज़ायदा बच्चों का तो हाल ये बेचारे वीडियो पे तक नहीं आते हो, तो किताब क्या दिखाएंगे वो? वीडियो पे आना भी एक हिम्मत का काम है भाई, बच्चों का खेल नहीं है। तो बहरहाल अब इन्होंने क्या किया, किताब तक झूठी गढ़ने शुरू कर दी, जिसकी एक मिसाल मैंने आपके सामने दे दिया। लेकिन ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, आपने कभी इसका एहसास किया है? ये हमें मुशरिक कह रहे हैं लेकिन खुद कितने शिरक और कुफ्र में मुब्तला होते जा रहे हैं, देखते जाइए। इन्होंने झूठी किताब की बुनियाद पर हमें काफिर कहा, अल्लाह का गुस्ताख ठहराया कि ये बरेलियों के गंदे अकीदे, और खुदा की कसम वो हमारा अकीदा नहीं है, हमारी किताब ऐसी कोई नहीं है। जब हमारी किताब नहीं, हमारा अकीदा नहीं, तो फिर हश्र क्या हुआ तुम्हारा? आओ सही बुखारी से देख लो, इसके लिए भी तुम सही बुखारी देख लो, यही तुम्हारे घर की छपी हुई दारुस्सलाम की सही बुखारी किताबुल अदब, बाब मन अखफर अखाहु बगैर ताविलिन फहुवा कमा क़ाल, हदीस नंबर 6103। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل لاخی یا کافر فقد باء به احدهما۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کہتا اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے۔ اب وہ کافر کیوں ہو جاتا ہے؟ امام مسلم اپنی جو دوسری سند سے روایت لاتے ہیں، امام مسلم کے الفاظ یہ ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 120، امام مسلم کے الفاظ یہ ہے ان کان کما قال والا رجعت علی، کہتے ہیں کہ جسے کافر کہا اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، جسے کافر کہا اور وہ کافر ہے تو پھر ٹھیک، پھر پرابلم نہیں ہے، اور جسے کافر کہا وہ کافر نہیں تو وہ کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ تو تم نے جھوٹی کتاب کی بنیاد پہ ہمیں کافر کہا تو وہ کتاب ہماری کفر لوٹ گیا، کافر تم خود ہو گئے، مشرک تم خود ہو رہے ہو، کافر تم خود ہو رہے ہو۔ تو یہ کھیل کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور اس معاملے میں پھر دیوبندی بھی حضرات پیچھے نہیں ہے، یہ تو اہل حدیث تھے، دونوں چچیرے ممیرے بھائی ہیں نا بھائی، ریس لگتی ہے ان کے یہاں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ شیخ مکی صاحب کر کے ایک ہے، حرم میں بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، حیرانی ہوں گی آپ کو، حرم میں ابلیس بھی جھوٹ بولنے میں شرمائے۔ اندازہ لگائے جو شخص حرم میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر جھوٹ بولے، یار کیا کلیجہ ہوں گا اس شخص کا، کیسا پکا منافق ہوں گا یار، کہ منافق بھی کم سے کم خانہ کعبہ میں لرزتے تھے، تھوڑا ڈر جاتے تھے، منافقت بھی وہ باہر کرتے تھے، کم سے کم وہ مسجد نبوی میں جب آ جاتے رسول اللہ کے ساتھ، وہ حرم میں آ جاتے تو دکھاوا تو کرتے تھے وہ ایمان والے ہونے کا، وہاں تو دکھاوا کرتے تھے نا ایمان والے ہونے کا، سچے ہونے کا۔ یہ کیسے منافق ہے؟ حرم میں بیٹھتا ہے وہ شیخ مکی، بڈھا ہے، وہ عمر اتنی ہو چکی ہے کہ قبر میں ٹانگ لٹکی ہوئی ہے کہ آج ملک الموت آ جائے تو کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں کہ آج آ جائے اور آج ہی ٹٹوا دبا دے بڑے میاں کا۔ ایسی کیفیت سے بڑے میاں گزر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ شیخ مکی صاحب کہتے ہیں سوال ہوا ان سے، ایک شخص نے سوال کیا وہاں تقریر کرتے ہوئے، کہہ رہے ہیں کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ وہ تم بتا دو، شرک والا میں بتا دیتا ہوں۔ اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فوت ہو جائیں یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، کہتے ہیں کہ وصال فرما کے وہ تو اللہ سے مل گئے نا، پھر اگلے سال ان کا عرس ہوگا۔ کوئی ایک مصیبت ہو تو میں بتاؤں۔ بڑے میاں کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو عرس مناتے ہیں نا یہ بزرگوں کا ہر سال، یہ اللہ کے ولی سے اللہ کا نکاح کرواتے، شادی کرواتے ہیں۔ عرس کے معنی شادی ہوتے تو بولے یہ اللہ سے ولی کی شادی کرواتے ہیں۔ کس سنی کا عقیدہ ہے کہ یہ آج فلاں بزرگ کا عرس ہے تو یہ اللہ سے شادی ہو رہی ہے؟ غریب نواز کا عرس آیا تو کیا یہ عقیدہ ہے کہ شادی ہر سال شادی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو بیوی بچے سب سے پاک ہے، کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کی شان تو ایسی ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں۔ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا عیسائیوں کا کہ انہوں نے حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہہ دیا۔ یہ کہاں سے لا لیا تم نے بھائی؟ حرم میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، حرم میں بیٹھ کے، تصور کیجئے کیا کلیجہ ہے اس شخص کا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، یہ اپنے مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، میرے کو بھی یاد نہیں آ رہا ہے، پونا کی طرف ہے، شولاپور کی طرف ہے وہ علاقہ، وہاں پہ جلسہ تھا میرا۔ جلسے میں نے اسی شیخ مکی کی یہ ویڈیو دکھایا اور ویڈیو دکھا کے اس کا رد کیا۔ جلسے کے بعد ایک مولوی صاحب آئے، اسی جماعت کے تھے، کیسے بچاتے ہیں، دیکھو اپنے ملاؤں کو بچانے کے لیے کیسے یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو صاحب وہ ہمارے جو مولوی شیخ مکی صاحب نے کہا وہ صحیح کہا ہے، آپ خاموخواہ ان پہ برس رہے تھے، گرج رہے تھے۔ میں نے کہا کیا صحیح کہا؟ تو کہا دیکھو ہم ثبوت دیتے، چلو ثبوت دے دیتے۔ قوالی نکالا اس نے، اور قوالی میں قوال صاحب گانا گا رہے تھے، قوالی گا رہے تھے۔ قوالی کے الفاظ یہ تھے، کچھ الفاظ ایسے تھے کہ وہ قوال کہہ رہا تھا کہ آج خواجہ دولہا بنا، آج کی رات ہے، آج خواجہ دولہا بنا، اس طرح کی بہت ساری قوالیاں ہیں۔ وہ آج خواجہ دولہا بنا، آج کی رات، کہا دیکھو خواجہ دولہا بنا تو دلہن اللہ ہوئی نا، بولے
یہی تو مانتے ہو نا تم لوگ. میں نے کہا عجیب پاگل لوگ ہو یار تم. دولہا کے معنی کیا ہوتے لغت میں آپ نے دیکھا ہے؟ دولہا یعنی جس کے خوشی کا دن ہو. تو عرس کے دن ہم جو کہتے ہیں یا قوال لوگ کہتے ہیں عام طور پہ اس طرح، علماء تو نہیں کہتے، قوالوں میں قوال کہتے ہیں، تو اس کی بھی ایک تعویل ہے. اور تعویل یہ ہے کہ آج خواجہ دولہا بنا، آج کی رات ہے، مطلب آج خواجہ کا عرس ہے. اور عرس یہ ہے کہ آج ہی کا وہ تاریخ، آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا، قبر میں گئے، سوالات ہوئے تو رسول اللہ تشریف لائے قبر میں اور حضور سے ان کی ملاقات ہوئی. تو اس کو اس معنی میں دولہا بولتے ہیں. اس سے کہاں سے تم نے لے لیا کہ اللہ دلہن بنی معاذ اللہ؟ یعنی خود ہی معنی پیدا کر لیتے ہو تم. ہماری کسی کتاب میں ہے، ہمارے کسی معتمد عالم نے لکھا ہے. اور قوال ہمارے مذہب کے کب سے اٹھاٹھی ہو گئے بھائی؟ قوال کب سے ہمارے سند بن گئے؟ قوالوں سے دلیل لی جاتی ہے کیا کہ علماء سے لی جاتی ہے؟ میں نے کہا اگر تمہاری یہی عقل ہے تو پھر ایک حدیث میں پڑھتا ہوں اس وقت. میں نے اس وقت یہ حدیث سنائی تھی. اب اس حدیث کے تحت تم کیا کہو گے؟ میں نے کہا ذرا یہ اصول اب یہاں لے آنا. میں نے کہا اب حدیث پاک کیا ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سنی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون؟ ایمان والا ہے تو ایمان والا کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام. وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. فرشتے تیسرا سوال کہتے ہیں ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا جو حق کے ساتھ مبعوث ہوئے؟ کیا کہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں؟ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 3 سوال سے جب وہ کامیاب ہوا تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اب الفاظ سنیں حدیث کے. نم کا نموت العروس الذی لا یخرجہ الا حب اہلہ الی، فرشتے کہتے ہیں اب سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. تو اب یہ مردہ دلہن ہے تو دلہا تیرے فلسفے کے حساب سے اللہ ہے کیا پھر؟ یہاں نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. یہاں بھی تو لفظ دلہن استعمال ہوا ہے. یہاں دلہن بھی اس معنی میں ہو رہا ہے کہ تو سوالوں کے جواب سے کامیاب ہو گیا. تو جیسے ایک دلہن شادی کے دن سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آج ایک نیا خاندان ملا ہے، ایک نیا گھرانہ ملا ہے، آج شوہر ملا ہے، آج میں کسی کی بیوی کہلانے کے لائق ہو گئی ہوں. ان قریب وہ وقت آئے گا کہ اب میں ایک ماں بھی بن جاؤں، ماں بھی کہلاؤں گی. آج کئی رشتہ داریاں بڑھ گئی ہے، آج میرے سبب سے 2 خاندان آپس میں جڑ گئے ہیں. خوشی کا موقع ہوتا ہے اس عورت اور اس خاتون کے لیے. دلہن ہوتی ہے تو ایسی ہی سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. جیسے دلہن خوش ہوتی ہے آج تیرے لیے ویسی خوشی کا موقع ہے. اب تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، اب سو جا دلہن کی طرح. یہ بھی تو حدیث میں ہے. اور پھر ترمذی میں ہے یہ حدیث، ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث نمبر 1071 میں یہ حدیث ہے. امام ابن ابی عاصم لائے ہیں اس کو اپنی کتاب السنہ میں، حدیث نمبر 800 صفحہ نمبر 864 کے تحت. امام ابن حبان اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں حدیث نمبر 3117 کے تحت. مشکات شریف میں بھی یہ حضرت امام خطیب تبریزی نے لایا اس کو حدیث نمبر 130 کے تحت. تو یہ بہرحال میں نے جواب دیا، اس کا تو اس وقت جواب نہیں تھا. لیکن چلیے آئیے موضوع کی طرف کہ یہ شیخ مکی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کراتے اللہ سے. اور کہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ نہ دیکھو کہ سب حرم سے بول رہے ہیں تو جھوٹ کیسے بولیں گے. بہت سارے لوگ لاتے نا یہ نہیں حرم کا علماء کیسے غلط ہو سکتا ہے، مکے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے، مدینے کا عالم کیسے غلط ہو سکتا ہے. ارے اللہ کے بندے، ابو جہل مکہ میں ہی رہتا تھا اور سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولتا تھا. ابو لہب بھی مکہ کا رہنے والا تھا، جھوٹا تھا مگر مکار تھا وہ. عبداللہ ابن عبی منافق مدینے میں رہتا تھا، اور صرف مدینے میں نہیں رہتا تھا، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا. نبی کے پیچھے صحابہ کی جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کے باوجود بھی منافقت کرتا تھا. اور اسی مکہ میں، اب آئیے اب یہ بات میں دلیل دیتا چلوں، اسی عرب کی زمین پر، اسی مکہ میں جہاں قرآن کا نزول ہوا، وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ آیت بھی نازل کی ہے. اسی جگہ یہ آیت نازل ہوئی. وہاں کیوں نازل ہوئی جب وہاں کوئی جھوٹا ہی نہیں ہے؟ تو تم تو کہہ رہے ہو نا کہ مکہ میں جو بھی ہے سب سچے کی اولاد ہے، کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. مکہ میں ہے تو ہم تو کہتے ہیں مکہ میں یہ تھے. چلو تم کہو ابو جہل کافر تھا، یہ تھے وہ تھے، تو اسی مکہ میں، اسی حرم کعبہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہیں قرآن کا نزول ہوا ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 105. اللہ فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. بہتان، جھوٹ وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے بہتان کون باندھتے ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جھوٹ وہی باندھتے ہیں، بہتان وہی باندھتے ہیں۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی بھائی؟ ہندوستان میں کہ پاکستان میں؟ مکے میں نازل ہوئی تھی نا، مدینے میں نازل ہوئی تھی نا، عرب میں نازل ہوئی تھی نا، اور اسی مقدس زمین مدینے میں، وہی مدینہ منورہ کہا جاتا ہے نہیں نہیں وہاں کے عالم کو غلط مت بولیے آپ، وہ جو بھی بولے گا وہ سب صحیح ہوں گا، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اسی مدینے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا۔ یہ کیا کہا تھا اس کتاب سے؟ دیکھیے کون سی کتاب ہے یہ؟ الموطا امام مالک۔ یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے جو باضابطہ لکھی گئی۔ یہ حدیث کی پہلی کتاب، امام مالک پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو لکھنے کا اہتمام کیا۔ یہ حدیث کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے، موطا امام مالک، کتاب الکلام، باب ما جاء فی صدق والکذب، حدیث نمبر 1923۔ حضرت امام مالک حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، صفوان بن سلیم سے روایت ہے، صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے عرض کیا، پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، حضور نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مومن ہو تو وہ ڈرپوک نہ ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مومن ہو، ایمان والا ہو، ایمان میں مضبوط ہو اور بزدل نہ ہو۔ بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا مومن بخیل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے مومن ہو اور کنجوس ہو، مال خرچ کرنے میں بخیلی سے کام لے؟ فقال نعم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فقال لا، حضور نے فرمایا نہیں، جو مومن ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بخیل ہو سکتا ہے مومن، ڈرپوک ہو سکتا ہے مومن، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ فتوے ہم بریلی سے دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیثوں سے اور قرآن سے دے رہے ہیں؟ تم نے جو ہمیں مشرک کہا خود ساختہ کہا، یہ کفر اور شرک تم پہ خود لوٹ رہے ہیں صاحب۔ اس حدیث کو امام بہقی بھی لائے ہیں، اور موطا کی حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ یہ امام بہقی نے